अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरे ममालिक में भी मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपके क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया। मैंने अभी एक इंटरव्यू शमशाद अहमद खान साहब का पब्लिश किया था, जिसमें बहुत हमारी एक बड़ी अच्छी और जिसको कहते हैं गर्मा गर्म बहस भी हुई, और वो सारे मैंने कमेंट्स पढ़े। शमशाद अहमद खान साहब जो हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, और एक वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है। और उनकी ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी हर बात से मुत्तफ़िक़ हों या मैं उनकी हर बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, तो काइंडली उसको ओपन माइंड से उस इंटरव्यू को ज़रूर देखिएगा। कुछ उन्होंने वाक़ई कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, मैं खुद हैरान हो गया था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, लेकिन एक ज़ाविया है और हर ज़ाविये को हमने लेना है। तो जनाब, आज के जो हालात हैं उस पर बात करनी है। सुप्रीम कोर्ट का जो उसके ऊपर एक किस्म का हल्ला बोल दिया है फौज ने। बेसिकली फौज ने किया, आसिम मुनीर ने किया, और तो किसी ने नहीं किया। और जो एक निहत्ती अवाम के ऊपर हल्ला बोल के, मैंने उस पे बात करनी। लेकिन मैं ना ये आज ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है, इसलिए मैं हर चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेके आना चाहता हूँ, फिर बताऊँगा आखिर में कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। देखिए जी, मसला ये है कि जब ये मामला सारा इसकी अगर हम पीछे जाएँ ना, तो मेरी नज़र में ये एक बिल्कुल सिंपल एक कन्वर्सेशन है। वो कन्वर्सेशन क्या है कि पाकिस्तान का आईन कहता है, उसका प्रिएम्बल कहता है कि हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की है, और इस हाकिमियत का इख्तियार ओ इंसान अपने नुमाइंदों के तहत लेके बरूए कार लेके आता है। क्या मतलब है कि वो अपने चोज़न नुमाइंदे, अपने जो भी उसके जिनको भी वो लाना चाहता है, इलेक्शन के ज़रिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसके ज़रिए वो नुमाइंदे अपने सेलेक्ट करता है, और उन नुमाइंदों को कहता है, भाई ये तुम निज़ाम चलाओ और हमारी बेहतरी करो। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है। प्रिएम्बल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज़ 1 से पहले, सबसे पहले ये हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, अवाम को हक दिया गया है कि वो इस हाकिमियत का ऐसे इस्तेमाल करें कि वो अपने नुमाइंदे चुने, और वो नुमाइंदे जो हैं वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन में चुने, और उसके तहत वो नुमाइंदे इस मुल्क का निज़ाम चलाएं। ये जी बेसिक प्रिसेप्ट है। अब सारी बातें यहां से निकलती हैं। तो हाकिमियत अल्लाह सुब्हानहू तआला की, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों का अपनी मर्जी के लोगों का चुनाव, और उसके बाद सारी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इसको बरूए कार लाने के लिए आपकी नेशनल असेंबली होंगी, प्रोविंशियल असेंबली होंगी। जब वो टूट जाएंगे 90 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर आपको इलेक्शन कराने हैं। ये आइन कहता है सीधा सीधा। और इसी की वजह से इस पे जब असेंबलियां टूटी, जो आपको पता है, वो 90 दिन, हाँ, उस पर बहस शुरू हो गई। बहस शुरू हो गई कि जी वो नहीं होगा। कोर्ट गया, कोर्ट ने फैसला दिया, उसको मुतनाज़ा बना दिया। उसमें मैं बाद में आता हूँ। 3-2 उन्होंने कहा ठीक है जी, सदर साहब आपने जो डेट दी वो ठीक है। केपी के गवर्नर साहब आप ईसीपी से बात करें और डेट दें, दोनों का। तो उन्होंने डेट दे दी, एक ने 30 अप्रैल दे दी, एक ने 28 मई दे दी। यहां तक हो गया जी, सारी बातें ठीक हो गई। उसके बाद हमने देखा, ये इंपॉर्टेंट है कि हम जरा ये देखें ये चल कहाँ रहा है। उसके बाद हमने देखा कि ईसीपी ने अपनी मर्जी से कहा कि जी मुझे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो दिफा की, जो वफाकी हमारी वजारत है, उसने कहा है कि हम तो आपको फौज के सिपाही और अफसर नहीं दे सकते, और फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये जी इलेक्शन अभी नहीं हो सकते। ये अक्टूबर की हम 8 तारीख पहले उन्होंने पंजाब के किए, और उसके बाद उन्होंने केपी के भी, गवर्नर ने भी 8 कर दिया। उन्होंने कहा हाँ जी 8, ये भी हो गया जी। अब जो सारा मामला गड़बड़ क्या हो रहा है कि पीटीआई की हुकूमत ने रिट को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी गया, एक बेंच बना, 5 रुकनी बेंच। 5 रुकनी बेंच में अपना वो 3-4 दिन की हो रही थी। कल अमीनुल्लाह खान साहब ने अपने आप को अलहदा कर कहा कि जी मैं तो उस बेंच का हिस्सा था, जिस बेंच में कायस फायजी साहब, मैंने और जस्टिस शाहिद ने जो उस पे एक फैसला दिया कि सो मोटो जो है, वो इख्तियार जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नहीं होना चाहिए। वो इख्तियार जो है वो एक कमेटी हो, जिसमें के अंदर 3 हो, सीनियर 2 जज, चीफ जस्टिस, और वो फैसला करें कि इसका होना चाहिए कि नहीं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जज जो वो केस सुन रहे थे, वो एक कोई हाफिज कुरान अगर हो तो उसके 20 एडिशनल मार्क्स हैं।
تو وہ کیا کہتے ہیں سوال گندم تو جواب چنا، وہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ 20 مارک حافظ قرآن کو ملنے چاہیے، نہیں وہ قائد عیسیٰ کہتا ہے سو موٹو ایسے ہوگا، اور پیمرا کو بھی اس نے اٹھا کے نہ لتاڑ دیا کمپلیٹلی، وہ جو ان سے سوال پوچھا گیا تھا اس کے بالکل برعکس obviously یہ کہا گیا تھا، ٹھیک۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مندوخیل صاحب جو تھے، پہلے دن جب دوسرے دن جب یہ بات ہوئی اور یہی اٹھایا گیا کہ جی وہ 3-2 کا تھا یا 4-3 کا تھا، انہوں نے بڑی سختی سے ڈانٹا ای سی پی کے لائر کو۔ اگلے دن آ کے انہوں نے پینترا اپنا بدل گیا اور بار بار یہ پوچھ رہے یہ 3-2 ہے، یہ 4 آرڈر کا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے جی؟ امین اللہ صاحب جب وہ گئے تو بینچ ڈیزالو ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے 2017 میں لکھا تھا جب پیناما کا یہ ہوا تھا اور اس کو نکال دیا تھا نواز کو، میں نے کہا تھا نواز شریف کو 3 چیزیں سب سے زیادہ اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کی جان، اس کا پیسہ اور اس کے بعد اس کی بیٹی۔ تو وہ جان پہلے بچائے گا، پھر اپنا پیسہ بچائے گا، پھر اپنی بیٹی بچائے گا۔ اگر وہ دو کو اس نے کرنا بھی اپنی جان بچانے کے لیے کرے گا، اور ان سب کو حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستان کو بھی داؤ پہ لگا دے گا، یہ میں نے کہا۔ پھر میں نے کہا کہ یہ جو فیسسٹ فورسز ہیں جس کے اندر ہماری فوج بھی شامل ہے، یہ کریک ڈاؤن کریں گے، اور یہ میں نے پھر لکھنا شروع کیا 2 اپریل کے بعد جب باجوہ نے کیا۔ میں نے کہا یہ جتنی زیادہ ان کو ریزسٹنس آئے گی اتنی سخت کریک ڈاؤن کریں گے، اور یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا۔ اور میں نے کہا یہ 2 پرونگڈ اٹیک ہوگا، ایک یہ لوگوں کو اریسٹ کریں گے انلیگلی جس طرح کر رہے ہیں، فیسزم کا یہی ہوتا ہے، انلیگلی اریسٹ کرو، انلیگلی ان کو قید کرو، انلیگلی ان کو ٹارچر کرو، کسٹوڈیل ٹارچر، ان کو فزیکلی ابیوز کرو، ان کو مار بھی دو۔ ضلع شاہ، ارشد شریف شہید، یا سواتی گل جیسے مثالیں بناؤ کہ لوگ خوف زدہ ہو جائے، یا یہ بچے جو سینکڑوں انہوں نے اٹھائے ہیں پچھلے 1 ہفتے میں سوشل میڈیا ٹیم کے، کہ ان کے اوپر ایسی دہشت، بیچارے وہ سہمے ہوئے بیان دے رہے ہیں، ان کے آ رہے ہیں۔ ایک بندے کی آنکھ پہ یہاں چوٹ لگی ہوئی ہے، میں نے اس کو کہا مجھے پتا ہے تو مجبور ہے، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ان لوگوں کا ایک دن حساب ضرور ہوگا۔ تو ایک جگہ یہ وہ کرے، دوسری جگہ یہ بھی میں نے بہت دفعہ لکھا ہے، بہت دفعہ اپنے ویلاگز میں کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نے اسرار کسانہ کے ساتھ بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ اسرار اور یہ سپریم کورٹ کو کسی طریقے سے قابو کریں گے فوج، اس لیے کہ ان کو لیگل لیجٹمیسی چاہیے، ہمارے ملک کے لیے نہیں، باہر والے، کہ جی یہ لیگلی طریقے سے ہم سارا کام کر رہے ہیں۔ لیگل لیجٹمیسی کیا چاہیے؟ کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو۔ سارا جھگڑا کیا ہے؟ کہ الیکشن نہ ہو، الیکشن نہ ہو، اس لیے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پی ڈی ایم ہار جائے گی، اگر پی ڈی ایم ہار جائے گی تو فوج کو پی ڈی ایم کی ضرورت ہے اپنے سامنے ایک شکل سویلین فیس کی رکھنے کی، کہ یہ پیچھے سے وہی اجارہ داری، وہی حاکمیت، وہی لوٹ مار، وہی بدماشی، وہی فیسزم جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ کرتے رہیں، سامنے ایک سویلین فیس ہو، ان کو گالیاں پڑتی ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، گالیاں ہمیں دیتے رہو جب تک ہم پیسہ بناتے رہیں۔ وہ تو بغیرت، بے ضمیر، بے شرم ہے۔ فوج کے جرنیل بھی بغیرت، بے ضمیر، بے شرم ہے، دونوں بغیرت، بے ضمیر، بے شرم فورسز مل گئی ہیں، لیکن یہ بہت طاقتور ہے، اس لیے کہ 65 سال سے انہوں نے لوٹا ہے، فوج کے جرنیلوں نے، کرپٹ سیاستدانوں نے اور کرپٹ بزنس مین نے مل کے، پھر انہوں نے قوم کا جتنا ان کے پاس ادارے تھے، بیوروکریسی، جوڈیشری، پولیس، ان کو اپنے ساتھ ملایا، اوپر کے لوگ کمزور کیے، کرپٹ کیے، کمپرومائز کیے، بلیک میل کیا، تھریٹن کیا، ملا لیا اپنے ساتھ، اور آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں ہمارے سامنے۔ اب یہ بات یہ کہ یہ ججز جو ہے نا، ان ججز نے کیوں کیا ہے؟ فائز عیسیٰ نے، منصور، مندوخیل، عطر ملا، علیم الدین، ان کا کیا ہے؟ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، کمپرومائزڈ ہیں، بلیک میلڈ ہیں، دوسرا ایمبیشس ہیں، بہت کچھ کرنا اپنے حاصل۔ تو فائز عیسیٰ کا تو خیر پتہ ہے کہ کرپٹ آدمی ہے، غلط طریقے سے پیسہ بنایا، بیوی کے نام فلیٹ خریدے، تکنیکی طور پر وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیا، حدیبیہ میں چھوڑا، نواز کا خاص آدمی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیبیہ میں اس نے پورا اوپن اینڈ شٹ کیس ختم کر، سائفر کا کیس کہتا ہے اٹھا کے باہر پھینکا، کہتا ہے اگر میں نے سائفر دیکھا مجھے آنکھیں بند کرنی چاہیے تھی، جھوٹا آدمی ہے۔ ان کے میں والد صاحب کی بات کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہر انسان اپنے جوابداری خود ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے، میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، بیہیویئرل سائنس کہتی ہے کہ 8 سے 10 سال تک آپ کی تمام جو کیریکٹر ہے، ٹیمپرامنٹ ہے، آپ کی اقدار، ویلیوز ہیں، بن چک جاتی ہیں۔ فائز عیسیٰ کی 8-10 سال میں جو بھی یہ بندہ تھا 80% وہ بن چکا تھا، 30% اس کے بعد ہے۔ تو آج جو آپ فائز عیسیٰ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی تربیت ہے، جو یہ 8-10 سال تک اس کو، جو میں آج ہوں یہ بھی میری وہی تربیت ہے جو 8-10 سال تک میرے والدین نے مجھے دی، اچھی بری جیسے بھی ہے وہ میں ہوں، یہ کا اس کے والد کے متعلق، قاضی عیسیٰ کے متعلق اور لیاقت کے متعلق، دونوں کے متعلق
قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں. تو بس اس سے بات آ کے ابھی امجد شعیب نے مجھے جنرل امجد شعیب نے مجھے 3 اپریل کو کہا تھا کہ فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنے گا تو نواز شریف تب آئے گا. اب یہ بڑا منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ کا جو بڑا مجھے نا اطہر من اللہ کا پتہ ہے کمپرومائز ہے, بہت ہی مورلی کرپٹ آدمی ہے اور فائنینشلی بھی کرپٹ ہے. منصور علی شاہ کا مجھے نہیں پتا, لیکن یہ پتا ہے کہ منصور علی شاہ, اطہر من اللہ, یا افریدی ایک ساتھ ایک لا فارم میں ساتھ کام تھے, بڑی دوستی ہے. اور اطہر من اللہ کے بہت کلوز تعلقات تھے آئی ایس آئی کے ساتھ. یہ اس زمانے کے آئی ایس آئی کے ساتھ ہے جب جنرل احسان ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے تھے, اور جب جنرل احسان چیئرمین جوائنٹ چیف تھے, یہ اس وقت بھی اس کے بڑے قریبی تعلقات تھے جنرل احسان کے ساتھ. تو اینی وے یہ گروپ ہے. فائز عیسیٰ کا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, فائز عیسیٰ مینوپولیٹ کرتا رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کے اندر جو نئے لائرز آ کے اپلائی کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹس بننے کے لیے, اس کے لیے ایک اپلیکیشن پروسیس ہوتا ہے, ایک 2 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. ایک دم فائز عیسیٰ نے جو پیچھے لوگ تھے جن کی ابھی ایک ان میں سے کوئی سینیٹر ہے, منسٹر ہے بلوچستان, اس کا بیٹا ہے, ان کو آگے کیا, اور جو 2 سال سے ویٹنگ لسٹ میں تھے ان کو نہیں کیا. تو جب میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ اپنی ایک لابی کریٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں, اور اس کو پتہ ہے کہ آگے جا کے نا اس نے یہ بار پالیٹکس بھی کرنی ہے. بہت ہی اس کے جتنا پتہ چلتا جا رہا ہے تو ایک بہت ہی غلیظ اقدار کا مالک ہے, اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے نہیں. اس کا ایک آسان لفظ ہے منافق. مندو خیل صاحب کا مجھے نہیں پتا, لوگ کہتے ہیں بہت کرپٹ ہیں, پیسہ بہت کھاتے ہیں, شاید کھاتے ہوں, لیکن یہ سارے جج استعمال کیے گئے ہیں آرمی کی طرف سے, فوج کی طرف سے. یہ اس کے اندر کوئی شاید کوئی ان کے جو ویڈیو وغیرہ ہوں یہ پی ڈی ایم کی حکومت کے پاس بھی ہے, نواز کے پاس ہوں, وہ توبہ توبہ نانی کے پاس بھی ہوں جو کہتی ہے, لیکن بیسکلی یہ فوج کرا رہی ہے. اور یہ وہ ڈان کا جو واشنگٹن بیورو کا انور اقبال جو چیف ہے, اس نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جی سپٹمبر میں فائز عیسیٰ آئے گا, بینچ آئے گا, وہ 2 سال کی توثیق کر دے گا ایک کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی. تو یہ ان کا پلان ہے. اکتوبر میں کوئی الیکشن کرانے کا میری نظر میں ان کا پلان نہیں ہے, بیکاز اکتوبر تک حالات کچھ نہیں بہتر ہوتے, مجھے نظر نہیں آ رہے. تو اب یہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے ایک قانونی جواز بنا رہے ہیں کہ یہ الیکشن کو اس طرح کیا جائے. سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ ان طاقتوں کے ساتھ کیوں ساتھ دے رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کو 65 سال سے لوٹا. یہ ہمارے قانون کے سب سے بڑے چوٹی کا جو ہمارا بینچ ہوتا ہے, انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ, اس کے حصے دار ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو, تو وجہ خیر سب کو پتہ ہے کہ کون ہے, آرمی چیف. دیکھیں جی آرمی چیف جو ہے نا, اور میں بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ایک آفیشلی میری نظر میں ریٹائرڈ آرمی چیف ہے, بیکاز یہ 27 نومبر کو ہے. دیکھیں جی کوئی بھی آدمی جو اس وقت جو حاضر چیف جو سرو کر رہا ہوتا ہے اس وقت, اس سے پہلے کا ریٹائر ہو جائے, اس کا نام پلیٹ میں نہیں آتا. اگر اس کا نام بھی پلیٹ میں آ گیا یا سلیٹ میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے جو اس سے 15 دن پہلے والا آدمی تھا اس کا بھی آنا چاہیے تھا, اس سے 15 دن پہلے کا بھی آیا, یہ پھر رک نہیں سکتا. تو یہ پیٹنٹلی انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے سارے آرڈرز جو ہیں وہ انلیگل ہے. اور یہ سارے میں کھل کے سارے کور کمانڈر, سارے پی ایس او, پوری فوج کے جرنیل, بریگیڈیئر, کرنیل وہ کہیں گے تو کون ہوتا ہے کہنے والا, میں جو بھی ہوتا ہوں کہنے والا, صرف بتا یہ رہا ہوں کہ جب یہ کیس آئے گا کورٹ کے سامنے اور انڈیپینڈنٹ کورٹ ہوگا, یہ بندہ انلیگلی دکھائے گا, اس کو اتارا جائے گا, اس کے سارے پیسے لیے جائیں گے جو اس نے تنخواہ وغیرہ لیے اور مرات لیے, اور پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ اور بات ہے. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ پیچھے تو یہ اس کے ڈر کے مارے نہیں کرا رہا. دوسرا یہ ہے کہ فوج کی جو اجارہ داری ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتی, پی ڈی ایم حکومت نہیں کرانا چاہتی الیکشن, کو پتہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے. اگر وہ ختم ہو گئے تو ان کو جو جتنی مرضی آپ گالیاں دے دیے, یہ اسی قسم کے ہیں جیسے جو بہت ہی علاقے ہوتے ہیں شہروں میں جہاں جس قسم کے لوگ آپ پتہ ہے جو ہوتے ہیں, آپ ان لوگوں کو جتنا مرضی گالی دے نا, کب ان کو کہیں بے شرم بغیرت, وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. فوج کے جرنیل اسی کیٹیگری میں ہے, اور یہ پی ڈی ایم کے پولیٹیشین جو ہے اسی کیٹیگری میں ہے. ان کو پتہ ہے کہ عمران سویپ کرے گا, عمران نے سویپ کرنا ہے. ابھی جو
سروے آیا ہے 3/4 اس کی میجورٹی آ رہی ہے پنجاب میں، تقریباً یہی ہونا ہے، سمپل میجورٹیز اس کی سندھ اور بلوچستان میں آنی ہے، 2/3 یا 3/4 نیشنل میں آنی ہے۔ تو یہ اس لیے عمران کو اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کنوکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کو کوئی بہت بڑا نقصان نہ اور پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اب جو یہ سپریم کورٹ نے ڈرامہ کر لیا نا کہ جی یہ سو موٹو یہ وہ فلانا، یہ اب یہ وہ جو بندر ہے نا وہ پانی میں ہاتھ ڈال کے نا مٹی لگا دیتا ہے کہ دوسرا بندر نیچے دیکھ لیں کہ وہ کوئی اخروٹ پڑا ہے جب چھپاتا ہے، تو یہ سارے بندر جو ہے نا یہ ہاتھ مار کے مٹی لگا رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ فوج کا تو ہمیں بڑا سمپل ہے، یہی انہوں نے عمران کو ہٹایا تو یہ عمران کو کیوں لے کے آئیں گے؟ عاصم منیر ہے جس کو باجوہ نے اپوائنٹ کیا نواز اور مریم کے کہنے پہ، اور اس نے ان کو ایشورنس دی ہوئی ہے کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کر دوں گا عمران کو۔ یہی باجوہ اور عاصم نے فوج کی پاور کو استعمال کیا ہے، آئی ایس آئی کو استعمال کیا ہے، ایم آئی کو استعمال کیا ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت کی جو پاور ہے ایگزیکٹو جس کے اندر ایف آئی اے ہے، آئی بی ہے، رینجرز ہیں اور باقی جتنے ان کے ادارے ان کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے ایک رین آف ٹیرر پاکستان میں انلیش کی ہوئی ہے 9 اپریل سے لے کر اور جو آج تک چل رہی ہے۔ یہ جو illegal abduction, threats, black mail, custodial torture, physical abuse, عمران کی attempted assassination, ارشد شریف کا قتل، ذل شاہ کا قتل، یہ سب عکاسی کرتی ہے کہ یہ کتنے خوف زدہ ہیں، اور یہ جو انہوں نے 5,000 سے زیادہ لوگ جو اٹھائے ہیں اور یہ سوشل میڈیا والے لوگ جو اٹھائے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جتنا زیادہ یہ ظلم کر رہے ہیں اتنا زیادہ غصہ اور اتنی زیادہ ان کے خلاف جب یہ پھٹے گا پہاڑ اور آتش فشاں تو اس کی آگ جو ہے جب ان کو لپیٹے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں یہ خوف دلانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن دلانے کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ یہ اگر آپ آٹے کی جو لائنیں لگی ہوئی ہیں نا اگر آپ اس کو دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اتنی سی بس اتنی سی تھوڑی سی سپیس رہ گئی ہے اس چنگاری لگنے کے لیے، جیسے کہ لوگ پھر بس بے قابو ہو کے باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ ینگسٹرز کی بات رکھیں کہ 30 اپریل ہماری ریڈ لائن ہے، الیکشن نہ ہو پھر ہم حالات اپنے ہاتھ میں لیں، پھر جنگ ہے، پھر آپ گولی چلائیں یہ بھی گولی چلائیں گے، آپ گولیاں چلائیں گے یہ بھی ہتھیار اٹھائیں گے۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا، سیپریٹسٹ آئیں گے، ٹیررسٹ آئیں گے، ٹی ٹی پی آ جائے گی، بلوچستان کے سیپریٹسٹ آ جائیں گے، کے پی کے اندر آ جائیں گے، آپ کے ملک دشمن کے لوگ آ جائیں گے، کرمنل گینگز آ جائیں گے، ڈرگ سمگلر آ جائے گا، گن رنر آ جائے گا، چھوٹا کرمنل بھی آ جائے گا، سب آ جائیں گے، بدماش چکے سب آ جائیں گے، لوٹ مار، اور جس کے مرضی گھر میں گھس جاؤ، جس مرضی کی عزت لوٹ لو۔ سب سے بڑے ٹارگٹ ہوں گے کوئی فوجی ٹرک جا رہا، کوئی پولیس کی وین جا رہی، کوئی جج جھنڈے والا جا رہا، پتہ نہیں جھنڈے لگائیں گے کہ کوئی فوجی جرنیل اپنی وہ روٹ لگوا کے اس کا موٹر سائیکل والے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بہت برا حال ہوگا۔ دیکھیں جی یہ جو انہوں نے ابڈکٹ کرنے شروع کیے نا ان لوگوں کو بیچارے پی ٹی آئی والوں کو کہ جی یہ ایس ایم ٹی والے جو ہے اگر ان کو بند کر دیں تو ہم جو ہے نا یہ ختم ہو جائے گا سارا۔ یہ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک آواز ہے ایک انفرادی انسان کی، جس کے پاس فون ہے وہ اس کی اوپینین اور اس کی آواز ہے۔ یہ کوئی 4 6 60 بندے یا 1000 بندہ یا 500 بندہ آرکسٹریٹ کچھ نہیں کرتا۔ جس کے دل میں دکھ ہے، غم ہے، غصہ ہے، وہ گاڑی اپنی روکتا ہے، وہ ٹیکسی اپنی کھڑی کرتا ہے سائڈ پہ، اپنا فون آگے آن کر کے، اور 5 منٹ باجوے کو عاصم کو ان کی ایسی کی تیسی ماں بہن کر کے بند کر کے وہ اپنی ٹیکسی چلا لیتا ہے، چاہے وہ شکاگو میں ہے، چاہے وہ چکوال میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے وہ کھٹمنڈو میں ہے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ پولینڈ میں ہے۔ یہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک پورا سیل بنایا ہے 25 30 آدمیوں کا جن کا صرف کام یہ ہے کہ میرے اور عادل راجہ کی ٹویٹس اور وی لاگز کا ہر روز جواب دیں۔ وہ کہتے ہیں جی ان لوگوں نے ہمارے لیے مصیبت کر لی ہے، جیسے ان کی ٹویٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں کیا کیا تم نے، کیسے جواب دیا؟ وہ عجیب عجیب مسخرے قسم کے جو ہے نا وہ ہمارے خلاف یہ ٹیکسی ڈرائیور ہے، یہ 18 گھنٹے ٹیکسی چلاتا تھا، وہ فلانا کرتا تھا۔ یار شکر کرو کہ میں عزت کی روٹی کماتا تھا، میں ایم بی ہوں باسٹن یونیورسٹی کا، ایم اے اکنامکس ہوں، میں $3,500 پر آور میرا ڈیلی ریٹ ہوتا تھا کنسلٹنگ کا، میں نے 7 کمپنیاں بنائی ہیں، میں نے بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا ہے، اور مجھے فخر ہے
کہ جب میں یہاں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکا کینیڈا میں تو میں نے اوبر چلائی. تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ یہ اتنے بغیرت بے شرم ہے، یہ استعمال میرے خلاف ٹیکسی ڈرائیور. اللہ کا شکر الحمدللہ کہ میں نے حلال کی کمائی. اللہ یہ اینی وے، بات آگے چلتے ہیں. آپ سوچے دو بندے، ہم پوری ریاست، وہ کہتے ہیں آج سے منیر پاگل ہوا ہے ان لوگوں کے وی لاگ اور ٹویٹ کے خلاف. پوری ریاست ہمارے ہم کوئی بڑے زبردست لوگ نہیں ہیں. ہم اپنی حق کی بات، دل کی بات کرتے ہیں. ہم 22 کروڑ عوام کی باتوں کی عکاسی کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ ہماری بات سنتے ہیں. آپ لوگ ایک بہت فرسودہ نظام، گلا سڑا بدبودار نظام کی عکاسی کرتے ہیں، اس لیے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. اور جس دن آپ ان کے ہتھے چڑھ گئے آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی نفرت کرتے ہیں. تو اب یہ الائنس ہے فوج کا، یہ ان کرپٹ سیاستدانوں کا، اور یہ کاروباریوں کا جنہوں نے اسٹیٹ کے اندر جوڈیشری، پولیس اور بیوروکریسی کو لگایا. 65 سال سے حکومت کر رہی ہے فوج، 32 سال ڈائریکٹلی، باقی بھی انڈائریکٹلی. عمران کو بھی بالکل انہوں نے بیچاروں نے اس کو قابو کیا. 50% آپ کا بجٹ کھاتی ہے، 26% خود، 23% ان کا جو ہم لون دیتے ہیں آئی ایم ایف کا، اس کا وہ 46% ہے پورے اینیل بجٹ کا. اس کا آدھا حصہ ان کے حصے میں آتا ہے، ان کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ تقریباً 49% ہمارا اینیل بجٹ ہے، یہ کھاتے ہیں. کسی قسم کی ان کی نہ پوچھ ہے نہ گچھ ہے، نہ کانسٹیٹیوشن کے نیچے آتے ہیں نہ لا کے نیچے آتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا سرمایہ دار افواج پاکستان ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج کا 6% اسٹاک سے بہت بڑی ہے. اس کی 12 جو بزنس ہاؤسز ہیں وہ 41% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کا ٹوٹل حجم. اس میں سے 6% نمبر 1 افواج پاکستان. کوئی جنگ نہیں لڑی، بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے کہ 65 کی جنگ لڑی. جنگ نہیں لڑی، کارگل کھو گیا، سیاچن کھو گیا. مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے بیکاز میں اس فوج کا حصہ ہوں. میں نے اس فوج کو بڑے اچھے دنوں میں دیکھا، اور میں نے اس فوج کو اس غلاظت میں، یہ پنجاب پولیس، ان کے جو آرمی چیف ہیں، یہ آئی جی پنجاب بنتے ہوئے دیکھا. مجھے بہت 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 افسوس ہوتا ہے. اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، جو این سی او جوان، جے سی او، لیفٹیننٹ، کپتان، میجر، ان کی شہادت پہ یہ سیاست کرتے ہیں. ان کی شہادت کا سہارا لے کے یہ اس ملک کے اوپر اجارہ داری کرنا چاہتے ہیں. یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ عاصم منیر یہ یو کے میں جب فیبرری میں گیا تھا اس کانفرنس میں، جب آدھے 3 دن بھاگا تھا امریکہ اور 3 دن وہاں رہا تھا، یہ اس نے کوئی 20 25 30 پاکستانیوں سے ایڈریس کیا، جس میں فوجی بھی تھے، کوئی بیوروکریٹ تھے، کوئی اکیڈیمکس تھے. ان کو کہتا ہے کہ جی پاکستان کے استحکام، اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی جو ہے نا، وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اس کو کوئی کراس کرے گا ہم اس کو دھکا دے دیں گے پیچھے. تم سب سے بڑے ذمہ دار ہو پاکستان میں استحکام کو خراب کرنے کا، اس کے سیکیورٹی کو تباہ برباد کرنے کے لیے. تم کہتے ہو کہ ریڈ لائن، تم خود اللیگل آرمی چیف ہو، تمہاری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. پھر دوسری بات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی پاکستان کے اندر بہت پیسہ ہے. یہ جو ریکو ڈیک ہے اس میں 500 سے 800 ارب کے بہت منرلز ہیں، اور ستمبر تک 6 مہینے میں آپ دیکھنا، ستمبر تک $70 بلین آ جائے گا. اس معاف کرنا پلیز، یہ ڈھیری حسن آباد کے ڈھکن کو کوئی بتائے کہ اگر پیسے سے معاشرہ ٹھیک ہوتا تو نائجیریا اس وقت جو ہے نا دنیا کے سب سے G20 جو ملک ہے نا ان میں شامل ہوتا. وہ آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، دنیا کا سب سے زیادہ جو تیل نکالنے والے ملکوں میں سے ایک ہے. وہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. ان کے کیپٹل لیگوس ہے، میں نے 3 سال وہاں ایک بینک کی کنسلٹنسی کی ہے. اتنی زیادہ کرپشن، بے تباہی، برباد ہوا ہے وہ ملک، کوئی کھانے کے لیے نہیں، کوئی نظام ہی نہیں ہے. کیوں؟ فوج، کرپٹ سیاستدان اور کرپٹ بزنس مین. سب سے بڑا مافیا آئل کا جو ہے نا وہ ڈیزل والے ہیں، چونکہ وہ جنریٹر بیچتے ہیں اور ڈیزل بیچتے ہیں. تو یہ اس ڈھکن کو کوئی سمجھائے کہ پیسے سے نہیں، نظام کی تبدیلی سے ملک ٹھیک ہوتا ہے. سب سے پہلے تو سالے تمہیں ٹھیک کرنا ہے، تم فوج کو ٹھیک کرنا ہے، تمہارے اندر ریفارم لانے ہیں، پھر عدلیہ میں لانے ہیں، پھر پولیس میں، بیوروکریسی میں پورا نظام لانا ہے، ایڈمنسٹریٹو نظام، لوکل گورنمنٹ لانی ہے، بالکل نیچے نظام جائے لوگوں تک. یہ تم کرو گے؟ اگر تم کر سکتے تو تم کر لیتے. ایوب آیا کر کے کیا کیا اس نے؟ دھیلا نہیں کر کے گیا. اس کا
نواز صاحب مجھے کہتا ہے کہ اس کے پریزیڈنٹ ہاؤس چھوڑنے سے پہلے اس کا نظام پہلے گیٹ سے باہر گیا. خدا کی قسم, اللہ اس کو جنت نصیب کرے. میاں گل عدنان اورنگزیب, جن کے چھوٹے بھائی میاں گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, میاں گل عدنان اورنگزیب مجھے خود کہا کرتے, میرے بڑے قریبی دوست ہیں, بہت زبردست آدمی. ضیاء نے کیا کر لیا؟ اتنا پیسہ آیا, اتنا پیسہ ایوب کے پاس آیا, ضیاء کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس نے کیا کر لیا؟ مشرف کے پاس اتنا پیسہ ہے, اس نے کیا کر؟ یہ گندے پولیٹیشن کو لے کے آئے, اور اسی کی وجہ سے اس نظام کی بہت بڑی بربادی ہوئی. تو جناب کنکلوڈ کرتا ہوں, تو ایک جگہ فوج کی طاقت ہے, اس کے ساتھ کرپٹ پولیٹیشن ہے, اور ان کے پاس نظام کی طاقت ہے. فوج کی بھی طاقت ہے, نظام کی بھی, حکومت کی بھی طاقت ہے, کرپٹ لوگ بھی ہیں, کاروباروں بھی ہیں, سب کو اپنی دنیا ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے. دوسری طرف عمران, پی ٹی آئی اور پاکستان کی عوام. اب اگر انہوں نے کسی طریقے سے وہ کر لیا جو ہمیں خوف ہے کہ یہ کسی طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو قابو کر لیں, اور یہ ورسٹ کیس سیناریو, عمران کو ڈسکوالیفائی کر دیں, ڈس بینڈ کر دیں, امپریزن کر لیں, کنوکٹ کر دیں, پارٹی کو بین کر دیں, خدا نخواستہ اس کو کوئی اور نقصان پہنچا دیں, 2 سال کے لیے آگے الیکشن یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو یہ فضی عیسیٰ میسا کر کے جو 2 سال کی وہ کہتے ہیں جی کریں جی بڑی ایمرجنسی ہے. تو مجھے بتائیں پھر آپ کیا کریں؟ اگر تب آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ تو اس کا انتظار نہ کریں, بیکاز اس وقت خانہ جنگی ہوگی. آپ نے نکلنا ہے ابھی, آپ ابھی نکلیں. میں پاکستانیوں کو بار بار کہہ رہا ہوں, اس موقع کو نہ آنے دیں جب خانہ جنگی ہوگی. آپ ابھی نکلیں. اگر آپ ابھی نہیں نکلیں گے تو یہ آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے. ان لوگوں نے نہیں چھوڑنا پاکستان کو. پورے فوج کے اندر ایک اسٹریٹجی ڈاکیومنٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہاؤ ٹو کاؤنٹر عمران اینڈ پی ٹی آئی نیریٹو, کہ عمران اور پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے. سوچیں, بیانیہ ہے رول آف لا, بیانیہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, بیانیہ ہے غربت مٹاؤ, بیانیہ ہے سوسائٹی کا ریفارم, یہ اس کا بیانیہ ہے. اس کو کیسے کاؤنٹر کرو؟ یہ سارا دن یہ ایسے ہے جیسے کہ ہندوستان کے خلاف انہوں نے کچھ کاؤنٹر کرنا ہے. یہ بیچارے اسمبلی ٹیم کے جو بچے اٹھا رہے ہیں, انہوں نے سالہ سال ہندوستان کے خلاف جو ہماری سوشل میڈیا جنگ ہے اس میں حصہ لیا تھا. عادل راجہ نے حصہ لیا تھا. ان لوگوں نے, اس پاگل فوج نے, اس پاگل عاصم منیر نے, اس کے پاگل جرنیل جو بھی اس کے ساتھ جو اس کو مشورہ دیتے ہیں اور جو باجوہ کو دیتے رہے, انہوں نے اس کو دشمن بنایا. یہ دور ختم ہے. یہ دور آپ طریقے سے حوالے کریں کہ خانہ جنگی نہ ہو, نہیں کریں گے تو خانہ جنگی تو نہیں لیکن انارکی اور ہوگی. اور سب سے زیادہ پہلے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں کے سامنے لائن سے کھڑے کیے جائیں گے, اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوگا, اور اللہ سے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا. ابھی سے عبرت لے لیں. عاصم منیر, آپ کے جرنیل, پوری فوج, آپ کے اندر کوئی اگر وفادار پاکستان کا دکھ رکھتے ہیں, اس کمبخت ناسور عاصم کو ٹھکانے لگاؤ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ. یہ اس ملک کا عوام کا حق ہے. مجھے ابھی تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم, خدا حافظ.